बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ ग्रुप तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज हमारे साथ तबादला ख्याल करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं वजह काश मीर साहब। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बिलाखिर खुदा खुदा करके जो है हेल्थ कार्ड का इजरा वो बहाल हुआ है और उसका इजरा हो गया है और ये वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से इसका इजरा नहीं हुआ है। और इसमें फ़ायदा ये हुआ आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कि जो 2 अरब रुपये का बजट मुख्तस था इसके लिए, वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वो उनके ख़जाने में रहेगा। अब वो किस मद में खर्च करते हैं देखा जाएगा। उम्मीद तो यही है कि किसी अच्छे मद में खर्च करें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी का जो अगला लाया अमल है वो क्या होगा। हेल्थ कार्ड का इजरा एक बड़ी डिमांड थी उनकी, तो वो तो वफाकी हुकूमत की जानिब से उसको पूरा कर लिया गया है। और इसके साथ साथ एक अहम इशू माशरे में जन्म ले रहा है, उसके ऊपर भी मैं आज के प्रोग्राम में तबादला ख्याल करेंगे कि वली की इजाज़त के बग़ैर जो निकाह होते हैं, शादियाँ होती हैं, क्या वो जायज़ हैं या हो सकते हैं। और इस हवाले से सेंस आज़ाद कश्मीर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, उसमें इस बात के ऊपर डिबेट की गई और जो जय्यद उलमा इकराम हैं उनको भी मदऊ किया गया था। और उसमें कि वली की इजाज़त के बग़ैर जो निकाह होता है कोर्ट के ज़रिए, क्या वो आइंदा रजिस्टर्ड होगा या होना चाहिए। इसके ऊपर पंजाब में तो सुना है कानून साजी शुरू है और लोगों ने मुतालबा किया कि आज़ाद कश्मीर में भी इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और इसके ऊपर मौसर कानून साजी होनी चाहिए कि जो बच्चे बग़ैर वली के यानी बग़ैर वालिदैन के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड ना हो तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें फिर कमी आएगी और काफ़ी सारे मामला जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाखिर हेल्थ कार्ड का इजरा हो गया। अब ये एक तो ये बताएं हमारे सुनने वालों को कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी और जो हेल्थ कार्ड का इजरा हुआ है, अब ये ID कार्ड के ऊपर ही आपका हेल्थ कार्ड का जो डेटा शेटा है वही सारा होगा, उसी के ऊपर आप अपना इलाज मुआवजा करवा सकेंगे। ये सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जो वफाक है यानी इस्लामाबाद का जो फेडरल का एरिया है उनके शहरियों के लिए, रिहायशियों के लिए इसका इजरा किया गया है। तो अब ये तो खुशाइंद है। इसमें जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बजट मुख्तस किया हुआ था हेल्थ कार्ड के लिए 2 अरब रुपये का, तो वो तो सुहाने पे सुहागा हुआ कि उनको इसकी बचत होगी। अब वो किसी और मद में खर्च करेंगे या कहाँ खर्च करेंगे ये तो उनकी स्वाबदीद है। तो अब आप बताएं जो इसका इजरा हुआ है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। देखिए, जो हेल्थ कार्ड है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2016 में, तब इसका नफाज हुआ था और ये मुख्तलिफ शहरों में किया गया था। और आज़ाद कश्मीर में इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी, सायरा अफजल तारड़ होती थी वफाकी वज़ीर, मैं उस तकरीब में मौजूद था कि मुजफ्फराबाद और कोटली 2 शहर रखे गए थे और उसको आके सारे शहरियों के लिए आके इमरान खान के दौर में किया गया कि मुल्क भर में, पूरे मुल्क में उसका नफाज किया गया और पूरा पाकिस्तान, तकरीबन पूरा पाकिस्तान, पंजाब भी हो गया था उसमें और इस्लामाबाद भी हो गया था, मेरा ख्याल है शायद सिंध रह गया था और KPK में भी हो गया था। अब आज़ाद कश्मीर में चूँकि PTI ने 2021 में कामयाबी समेटी, इमरान खान की उस वक्त हुकूमत थी, पहले वज़ीर आज़म थे क़य्यूम नज़ीर साहब, उनके दौर में भी हेल्थ कार्ड जारी रहा। फिर तनवीर इलियास साहब को 9-10 माह के लिए वज़ीर आज़म बने, तब भी जारी था। और जैसे ही चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनाए गए तो उन्होंने जो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी थी वो AJK के लोगों से वापस ले ली। अब उसके बाद एक बड़ी स्ट्रगल शुरू हुई अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से। हेल्थ कार्ड की डिमांड की गई, आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों को, BHUs को, THQs को, इन सब को बेहतर करने की डिमांड हुई कि आज़ाद कश्मीर के अस्पताल जो हेल्थ यूनिट्स हैं वो रेफर सेंटर ना बने बल्कि यहीं पे लोगों का इलाज हो। और सबसे ज़्यादा तादाद पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में होती थी जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं, पहले भी आते थे अब भी आते हैं। अब 2 चीज़ें चल रही थी। एक तो फेडरल गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग कर रही थी कि हम GB, AJK और इस्लामाबाद के शहरियों को फैसिलिटी दें हेल्थ कार्ड की, जो पहले हम दे रहे थे वो दें और स्टेट लाइफ के ज़रिए पहले भी दे रहे थे तो अब भी दी जाए। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने 40 अरब रुपये मुख्तस किए साल 2027 के तकरीबन मिड तक करीब मुख्तस हुए और उसमें से तकरीबन 9 से 10 अरब रुपया AJK के लिए मुख्तस है। इसी तरह से तकरीबन 8 से 9 अरब रुपया GB के लिए मुख्तस है और तकरीबन 18 से 20 अरब रुपया जो है वो इस्लामाबाद में रहने वाले शहरियों के लिए
مختص کیا گیا. وفاقی دارالحکومت شہری جو فیڈرل کے تو یہ بیسیکلی پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان 3 جو ریجنز تھے ان کے تمام شہریوں کے لیے ان کے آئی ڈی کارڈ کو بیسیکلی ہیلتھ کارڈ قرار دے دیا گیا. صحیح. اور اس کے اندر جو میجر جو بیماری بڑی بیماریاں ہیں جن کو کہا جاتا ہے تو ان سب کا علاج ممکن ہو سکے گا. اور 10 لاکھ روپے کی اس میں لمٹ ہے کہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں او پی ڈی نہیں ہے, اونلی ایڈمیشن کے اوپر نہیں, او پی ڈی نہیں ہے اس میں. تو ایک بڑی اچھی سہولت ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں ایس جی کے تمام میجر ہاسپٹل بھی ہوں گے, راولپنڈی اسلام آباد کے بھی ہوں گے, جی بی کے بھی ہوں گے. دوسری طرف ایس جی کے گورنمنٹ گزشتہ 2-3 ماہ سے پلان کر رہی تھی کہ ہم بھی ہیلتھ کارڈ دیں, لیکن ایس جی کے گورنمنٹ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ 2 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا. 2 ارب روپے میں جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا جو ایکسپرٹس ہیں محکمہ ہیلتھ کہ یہ ہم 4-1 ماہ تک سسٹین کر سکتا ہے. تو لہٰذا پلاننگ یہ تھی, یہ جگہ گورنمنٹ ڈیلے اس لیے کر رہی تھی کہ چونکہ ان کے پاس جو اسٹیمیٹ بجٹ تھا وہ کم تھا, وہ 4 ماہ کا عرصہ چل سکتا تھا اس میں. تو یہ بیسکلی پلان یہ تھا کہ یہ جگہ گورنمنٹ جو لانچ کرے, منظوری تو اس کی 20 سے ہو جائے, اس کو جو کارڈ جاری کیے جائیں وہ فروری میں کیے جائیں تاکہ یہ آگے فروری سے لے کے آگے جون تک جو بجٹ ہے اس تک 2 ارب روپے میں گزارا کیا جا سکے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور اے جے کے لوگوں کی ڈیمانڈ سنی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے پچھلے 2.5 سے 3 سال تک مسلسل جدوجہد کرتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اس میں سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹل بھی شامل ہیں, سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال بھی شامل ہیں. میں یہ بجا سمجھتا ہوں رائے صاحب کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس کو جو اس تحریک کے جو شہداء کے نام کیا گیا بالکل آنکھ بجانب کیا گیا کہ جو شہداء تھے, جو زخمی تھے اور جو لوگ تحریک کا حصہ تھے, یہ بیسکلی اے جے کے کی پولیٹیکل ول کے اوپر نہیں کیا گیا یا اے جے کے کی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر نہیں کیا گیا. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے خود اپنا جو خزانہ ہے وہ عوام کے مطالبے کے اوپر کھولا ہے. یہ عوام کا حق بنتا تھا, جی بی کا, اے جے کے کا, اسلام آباد کا, تو لوگوں کو ان کا حق دیا گیا اور اے جے کے توسط لوگوں کی جدوجہد کے توسط سے اسلام آباد کے شہریوں کو بھی ملا ہے اور جی بی کے شہریوں کو بھی ملا ہے. میرا خیال ہے یہ بڑا خوش آئند ہے. اور اس میں اے جے کے جو جتنے بھی آزاد کشمیر کے شہری ہیں, رہائشی ہیں, اور ہم اس معاملے میں گورنمنٹ آف پاکستان اور خاص کر جو میاں شہباز شریف ہے وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اے جے کے لوگوں کو بھی پرائم منسٹر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل جی. اچھا اس میں یہ مجھے بتائیں کہ اب جو 2 ارب روپے آزاد کشمیر حکومت کے پاس مختص ہیں خزانے میں, تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ 2 ارب روپے کسی اچھی اس کے لیے خرچ کیے جائیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں مختلف بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ابھی مزید ان کو ضرورت پڑے گی, دیکھیں رائے صاحب اس کو مزید انہینس کرنا چاہیے. دیکھیں نا, اے جے کے میں 2 ارب روپے ان کو ہیلتھ سیکٹر میں یہ بچت ہو گئی. تقریباً 3 ارب روپیہ مشینری کے لیے اے جے کے بجٹ میں منظور پہلے سے ہے کہ جو اب ہاسپٹلس کے اندر جو اپ گریڈیشن کی جانی ہے, ہیلتھ یونٹس کے اندر کی جانی ہے, 3 ارب روپیہ وہ ہو گیا, 2 ارب یہ ہو گیا, 5 ارب یہ ہو گیا. وہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو معاہدہ کر رکھا ہے ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو 4 اکتوبر کو ہوا, اس میں مزید گارنٹی کیا گیا ہے کہ 10 ارب روپے ہم آپ کو دیں گے اے جے کے کا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 15 ارب روپے اے جے کے گورنمنٹ کے پاس آ گیا. 15 ارب روپے میں میرا خیال ہے کہ اس کو اچھی پلاننگ کے ساتھ استعمال کیا جائے, اگر تمام جو ہاسپٹلز ہیں جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, زیر ہیڈ کوارٹر جو ہاسپٹل ہیں ڈی ایچ کیوز, تو ان کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے یونٹ جو بی ایچ کیو بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہیں بی ایچ یو, ان کو بھی میرے خیال سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور ان کے معیار کو بہتر کرنا چاہیے. ادویات کے حوالے سے خاص کر آزاد کشمیر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اکثر جو ہے نا دیکھا گیا ہے کہ 2 نمبر جو ادویات ہیں وہ پورے آزاد کشمیر میں فروخت ہوتی ہیں. اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو بیماری کچھ ہوتی ہے, وہ اس بیماری کے اوپر جو ان کو دوائی دی جاتی ہے, تو اگر وہ دوائی 2 نمبر ہوگی تو اس سے کیا رائے صاحب. اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو گزشتہ دنوں تقریباً 40 کروڑ روپیہ جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے ریلیز کیا ادویات کے لیے. اے جے کے ہیلتھ سٹرکچر کو اگر بہتر کرنا ہے اور لوگوں کو بہتر علاج مہیا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے یہ کہ آپ جو بی ایچ یوز ہیں ان کو بہتر کریں, اور جو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں بالکل ان کو بہتر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. بھائی جان وہاں تو ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہیں ان کی حالت خراب. دیکھیں نا, ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نگلیکٹ کیا جائے, ان کی جتنی ضرورتیں وہ پوری کی جائیں, لیکن بیسکلی برڈن کیا پڑتا ہے رائے صاحب؟ برڈن یہ پڑتا ہے کہ آپ اگر باغ میں کسی نوائی علاقے میں اپنی یونین کونسل کا آپ کا بی ایچ یو نہیں چل رہا, وہ نان فنکشنل ہے, 4-6 امپلائی ہیں,
تو وہ گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں, ان کو فیسلٹی نہیں دی گئی, یا وہاں پہ ڈاکٹر نہیں بیٹھ رہا, تو وہ علاج وہاں سے اگر نہیں ہو سکتا بیسک بھی, تو لوگوں نے وہاں سے اٹھ کے تو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں جانا ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کی پوزیشن بھی جے کے میں اچھی نہیں ہے, وہاں پہ فیسلٹی نہیں ملتی, تو لوگ ڈسٹرکٹ اسپتال میں جاتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ اسپتال جو پہلے سے برڈنائز ہوتے ہیں, تو وہ ایک تو برڈنائز ہوتے ہیں, اور دوسری ہمارے یہاں نااہلی بھی ہے, وہ ٹیکنیکل بھی ہے اور جان بوجھ کے بھی ہے, کیونکہ مختلف لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے. آپ کی مشینیں خراب ہیں, تو باہر مارکیٹ کے اندر چند لوگوں نے اپنی مشینیں رکھی ہیں, چھوٹے چھوٹے یونٹس کھولے ہوئے ہیں, تو لوگوں کو زبردستی ریفر کیا جاتا ہے کہ آپ باہر سے یہ ٹیسٹ کرائیں, یہ کرائیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ ڈسٹرکٹ اسپتال بہتر ہونے چاہیے, اپ گریڈ ہونے چاہیے, وہاں پہ تحصیل اسپتالوں کی ضروریات پوری ہونی چاہیے, ان کا عملہ پورا ہونا چاہیے. اور وہیں پہ جو آپ کے جو بی ایچ یوز ہیں, بی ایچ یوز جتنے بہتر ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے برڈن کو کم کر سکتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ آزاد کشمیر کے پاس بہانے والی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس اچھا خاصا بجٹ آ گیا, اب آپ کو اپگریڈیشن کرنی چاہیے اور لوگوں کو بہتر علاج معالجے کی فیسلٹیز دیں. اب لوگوں کی توقع بھی یہی ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا اگلا جو ہے, آپ کیونکہ ان سے رابطے میں ہوتے ہیں, تو اب ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ ایک تو جس طرح انہوں نے شہر ٹو شہر کنونشن کیے, لوگوں کو مزید ایجوکیٹ کیا, وہ بڑی پذیرائی ملی ان کو. تو اگلا لائحہ عمل, اب ہیلتھ کارڈ کا جو کام تھا یہ تو ہو گیا, اوکے. تو آنے والے دنوں میں مزید کیا, جس طرح ابھی وہ تحریک ان کی جو موومنٹ جو ہے وہ بڑی زور پکڑ رہی تھی, تو ابھی کیا صورتحال ہے, تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے سب جو معاہدہ کیا گیا 38 رکنی, وہ بہت بڑا معاہدہ ہے. ایسے ہی اس میں کئی روڈز ہیں, بالکل ایسے, کئی ٹنل ہیں, اس کے اندر بڑا جو سیٹ اپ ہے اس کا بھی معاہدہ کیا گیا ہے. ابھی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی, کام ہی شروع نہیں ہوگا, اگر ہے بھی تو وہ فائل ورک پہ ہے. اچھا, لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا, وہ بھی میرے خیال سے ویسے کی ویسے ہی ہے. لوڈ شیڈنگ بھی ابھی تک جاری ہے. موبائل کمپنی کی سروس تھی, اور خاص کر اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے نیلم سے سروے شروع کر دیا گیا ہے, اور اس کے اوپر بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے حویلی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹاور جو ہیں وہ اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں. اچھا, تو اسی طرح اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کوئی کام گورنمنٹ کی طرف سے بھی سنجیدہ لے کے شروع کر دیا گیا. جو سیکٹر اس کو ڈیل کرتا ہے, پی ٹی اے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ان سروسز کو بہتر کیا جائے. صحیح ہے. اسی طرح سے جو آئس کو کے ساتھ مل کے تو لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے فارمولے کے اوپر بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اس میں لیکن ابھی تک امپلیمنٹیشن جو کمپنیاں ہیں نا, تقسیم کار کمپنیاں, ان کا دائرہ کار آزاد کشمیر تک ہے. اس میں آئس کو ہے, گجرانوالا جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے وہ ہے, اور پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے اس کا دائرہ کار بھی وہاں تک ہے. ہاں, اب دیکھیں نا, یہ آئسکو کا دائرہ کار تھوڑا زیادہ ہے, آئسکو زیادہ ایریا کو ڈیل کرتا ہے. اسی طرح سے جو پشاور والی ہے پیسکو, تو وہ بھی ایک پورے ایریا کو مظفر آباد میں وہ بھی ڈیل کرتی ہے. اسی طرح سے جو ایریا لگتا ہے میرپور کے ساتھ, کوٹلی کے ساتھ, تو وہاں پہ گجرانوالا جو سپلائی کمپنی ہے وہ اس ایریا کے ساتھ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بیسکلی اس کے اوپر گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے, لیکن ابھی تک لوگوں کو وہ ریلیف نہیں ملا. جو 14 سے 16 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ابھی ہم کچھ دن پہلے کوٹلی میں موجود تھے, ہر گھنٹے کے بعد بجلی جا رہی تھی تو شہر کے اندر. تو سائڈ ایریاز کے اندر سائڈ ایریاز کے اندر تو بہت برا حال ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ مزید فوکس کرنا چاہیے, اور لوڈ شیڈنگ کا جو دورانی ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے. ابھی کوئی بہانا نہیں ہے, گرمیاں تو نہیں ہیں رائے صاحب, آپ یہ کہیں اے سی چل رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. اب جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ 38 نکاتی جو ایجنڈا ہے, تو اس کے اوپر پھر کیا اگلا رائے صاحب؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک تو وہ جو 38 جو مطالبات ہیں ان کے اوپر ان کا فوکس ہے کہ اس کے اوپر عمل کرایا جائے. دوسرا, اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم جو ان کی کور کمیٹی ہے اور جو ان کے ڈویژنل اور جو ڈسٹرکٹ کی کمیٹیاں ہیں وہ انہوں نے تجاویز لی ہیں تینوں تقریباً ڈویژن سے. صحیح ہو گیا, تینوں کے تینوں ڈویژن سے. اچھا, اس میں دو چیزیں جو مزید سامنے آ رہی ہیں. ایک تو جو پونچھ ڈویژن ہے اس کا تقریباً 60% جو رائے آئی ہے وہ رائے آئی ہے کہ ہمیں اصلاحات اب نہیں چاہیے, ہم نے انقلاب لانا ہے. اچھا, اسی طرح سے انقلاب سے کیا مراد؟ میں اس پہ آتا ہوں. اسی طرح سے جو میرپور ڈویژن ہے وہاں سے بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ کوٹلی سے تو کوئی 70% لوگوں کو انقلاب چاہیے, وہ انقلاب کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میرپور ڈویژن سے اوورال تقریباً 50-50 ہے. اسی طرح سے جو مظفر آباد ڈویژن ہے وہاں پہ تقریباً 30% جو لوگ ہیں وہ انقلاب کے حامی ہیں.
اور 70% لوگ اصلاحات کی حامی ہیں. اس سے پہلے کی جو 2.5 سالہ 3 سالہ جدوجہد چلی ہے یہ اصلاحات کی جدوجہد تھی. صحیح ہے. اب انقلاب دیکھیں نا، اب انقلاب ہوتا کیا ہے؟ انقلاب بیسیکلی یہ ہوتا ہے رائے صاحب کہ آپ جو سسٹم ہے اس میں میجر چینجز کی ضرورت ہے. وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل چینجز کی بھی ضرورت ہے. وہاں پہ جو آپ کی خاص کر ادارے ہیں، آپ کی پارلیمان ہے، اس کو زیادہ بااختیار ہونا ہے. آپ کا جو بیوروکریسی اس کے رول کو، غیر ضروری رول کو اور کم کرنا ہے. آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائے. آپ کا جو پورا سیٹ اپ وہ عوام کو جواب دے ہو، اور جن کو آپ کہتے ہیں منتخب نمائندے، وہ حقیقی منتخب نمائندے ہوں، وہ کسی کے کہنے کے اوپر نہ چلیں، جو لوگوں کی ڈیمانڈ اس کو پورا کریں. بیسکلی عوامی انقلاب یہ ہوتا ہے کہ عوام کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے. اب جو اے جے کے کا سیٹ اپ ہے، یہ چونکہ پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے، زیر انتظام علاقہ، اس کا اپنا سٹرکچر ضرور ہے، لیکن ہم نے ایک نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی گورنمنٹ آف پاکستان کے طاقتور اداروں کی کی وجہ سے یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں. صحیح ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ گزشتہ جو 2.5 سال 3 سال کی ہم نے آزاد کشمیر کے عوام کے مطالبات دیکھے ہیں، تو وہاں پہ کچھ خرابیاں کچھ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے سامنے ضرور آئی ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو، تو اسے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے زیر انتظام جو علاقے ہیں ان کے لوگوں کی ڈیمانڈ کو سنا ہے. اور وہ جو غیر ضروری بہت زیادہ مداخلت تھی، میرا خیال ہے اس میں کمی آئی ہے. لیکن ایک جو بڑی خرابی ہوئی تھی جب عمران خان کو ہٹایا گیا اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان لایا گیا، اس وقت گریڈ 18 اور اس سے اباؤ کی جو بیوروکریسی تھی وہ جواب دہ ہو گئی تھی انٹیلیجنس اداروں کو. ان کی تعیناتیاں، تقرریاں، پروموشن، ساری چیزیں جو مرہون منت ہو گئی تھی انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس کے اوپر. اب اے جے کے میں بھی گریڈ 18 اور اس سے اباؤ کی جتنی بھی بیوروکریسی ہے، چونکہ بیوروکریسی نے پورا نظام چلانا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ نے اس کو مرہون منت کر دیا. اے جے کے کی گورنمنٹ نے، یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس نے بھی، اور خاص کر انوار الحق صاحب تو دارمداری وہ سارا کرتے تھے، مقتدر حلقوں کے اوپر کرتے تھے. تو اب لوگوں نے اے جے کے میں یہ محسوس کیا ہے کہ جو مقتدرہ ہے اس کی مداخلت زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ مقتدرہ کی مداخلت میری ذاتی انفارمیشن میں اتنی نہیں ہے، لیکن اب انوار الحق صاحب ایک راستہ دکھا کے چلے گئے پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کو، اپنی بیوروکریسی کو، اپنی کابینہ کو، ممبران اسمبلی کو، کہ آپ نے جو چیز نہیں کرنی وہ آپ انٹیلیجنس اداروں کے اوپر ڈال دیں. صحیح ہے. اب یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس نے جو چیزیں خود نہیں کرنی ہیں، اپنے تنازعات خود نہیں نپٹانے ہیں، تو یہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ہمیں اوپر سے منع کیا گیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ باتیں عوام کے اندر بہت تیزی سے پچھلے عرصے میں پھیلی ہیں کہ جو اے جے کی گورنمنٹ ہے وہ خود اپنے فیصلے نہیں کرتی، بلکہ ان کے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کہیں اور سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کوئی ضروری اگر کوئی چیزیں ہیں وہ صرف اس کے اندر مداخلت رہتی ہے. اگر کوئی امپورٹنٹ کوئی چیزیں وہ سیکیورٹی سے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، کچھ انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن اے جے کے گورنمنٹ کو یہ خیال ضرور کرنا چاہیے، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ نون لیگ کی ہے، وہ جو بھی ہے، کہ آپ نے غیر ضروری طور کے اوپر جو سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر غیر ضروری الزامات نہ لگائیں کہ آپ نے خود کوئی چیز نہیں کرنی، کوئی ٹرانسفر نہیں کرنی، آپ لگا دیں وہ کرا رہے ہیں. اب ان سے کون پوچھے ان تک کتنے لوگوں کی ایکسیس ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہم انقلاب کی بات کر رہے تھے، لوگوں کی اب یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اسی لیے جو ماجرین کی 12 سیٹوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں وہ ہیں کہ جو کنٹرول اسلام آباد سے ہوتی ہیں، یہ مری سے کنٹرول ہوتی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ختم کریں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اب جو تینوں ڈویژنز میں سے جو 8 ایریاز تھے جہاں پہ لوگوں کی جو رائے ہے اس کو سخت رائے سمجھا جاتا ہے، راولہ کوٹ ہے، کوٹلی ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں سدنوتی ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں ڈڈھیال ہے، یہ مختلف اور جگہیں ہیں. وہاں سے ایون کہ مظفر آباد ہے، وہاں سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جی آپ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو رائے دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ معاہدہ کی جو کراچی ہے اس کا سرنو جائزہ لیں یا اس کو ختم کریں، کہ جس کے ذریعے سے ہم نے گلگت بلتستان کا سیٹ اپ گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کیا تھا. اسی طرح کی کچھ اور ڈیمانڈز ہیں کہ اس معاہدے کے اوپر نظر ثانی کریں، یہاں پہ ہمیں لینڈ افسروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنی چیزیں خود چلانی ہیں. اسی طرح سے جو آزاد کشمیر کا جو عبوری ایکٹ ہے اس کے اوپر مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو مکمل آئین دیا جائے اور اس کو آئین ساز اسمبلی بنائی جائے. یہ ایک ایکٹ کی بنیاد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور اس کو مکمل زیادہ بااختیار کیا جائے.
ہم اپنے فیصلے سارے جو ہیں وہ خود کریں. اسی طرح سے جو پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی برانچیں اے جے کے میں ہیں، تو عوام کی طرف سے یہ رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو برانچز والا کھاتا بند کریں. ہمیں آزاد کشمیر کے اندر جو اپنی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو بنانے دیں، ان کو چلانے دیں. آپ غیر ضروری مداخلت نہ کریں کہ کوئی لاڑکانہ سے کوئی پارٹی کنٹرول ہوتی ہے، کوئی رائے سے ہوتی ہے، کوئی بنی گالا سے ہوتی ہے، کوئی کدھر سے ہوتی ہے، کوئی کدھر سے ہوتی ہے. اسی طرح جو مزید بہت سے مزید معاہدے کیے گئے گورنمنٹ آف پاکستان کے، جس طرح سے جس میں نیٹ آئیڈل کے منصوبے ہیں ان کے اوپر پروجیکٹ چل رہے ہیں. آپ نے گلپور والا پروجیکٹ دیکھا، نیلم جیلم پروجیکٹ ہے، ایون کہ منگلا ڈیم والا پروجیکٹ سب سے پرانا ہے. اسی طرح کے 18-20 پروجیکٹ چل رہے ہیں. لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ اگر پروجیکٹ ہمارے یہاں لگیں تو ان کے معاہدے اے جے کے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ ان کی ملکیت کا حق جو ہے وہ اے جے کے لوگوں کے پاس، اے جے کے گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو اب جو ڈیمانڈز ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہیں. ایک بڑا مکتبہ وہ ہے، وہ کہتا ہے جو سسٹم چل رہا ہے اسی کے اندر ہی بہتری لائی جائے. دوسری طرف تقریباً اگر ہم اے جے کے میں دیکھیں تو تقریباً 40-45% وہ لوگ ہیں کہ جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی جو ہیوج جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں وہ کرنی چاہیے. اس سسٹم کے اندر سپیس جو ہے وہ عوامی مطالبات کی، عوامی لوگوں کی، وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. تو ان کی ڈیمانڈ بھی ہے. میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو مرکزی جو کور کمیٹی ہے اس کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے. میری اس حوالے سے مختلف لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اگلا اجلاس آئے گا، چونکہ 90 دن تو کب کے پورے ہو چکے جو معاہدے کی مدت تھی، تو اگر کور کمیٹی کا جو اگلا اجلاس سامنے آئے گا اس میں تمام تینوں ڈویژن سے رائے وہ سامنے آئے گی اور ایک نیا چارٹر آف جو ڈیمانڈ ہے وہ سامنے لا کے تو اس کے اوپر آ کے تو ایک عوامی مہم چلائی جائے گی. اور دوسرا جو خاص چیز ہے کہ ایک تقریباً 60 سے 65% میری معلومات کے مطابق جو رائے آ رہی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے تمام اے جے کے حلقوں میں سے آزاد امیدوار کھڑے کیے جائیں اور الگ خالی نہ جانے دیا جائے. اب جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کچھ سینئر لوگوں کی طرف سے بھی کہ یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے. اب عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، چونکہ غیر سیاسی کوئی تحریک نہیں ہوتی جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں رائے صاحب، تو وہ ایک سیاسی تحریک ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک نئی پولیٹیکل فورس نہیں بننے جا رہی کہ اس کو ایک تنظیم کی شکل دے کے الیکشن میں جایا جائے، لیکن تقریباً 60-65% لوگوں کی یہ رائے سامنے آ رہی ہے تمام آزاد کشمیر میں سے میری معلومات کے مطابق کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو تمام حلقوں سے اپنے آزاد حیثیت میں امیدوار کھڑے کر کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور الیکشن میں حصہ لے کے تو اسمبلی میں جا کے پراپر نمائندگی کرنی چاہیے. بہت بہترین، آپ نے بڑی تفصیلی بات کی اس کے اوپر، اور میرے خیال سے کافی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں مزید ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہیں اور مزید کچھ چیزیں ابھی سامنے آئیں گی، اس کے اوپر بھی اپنی رائے رکھیں گے اور آپ سے بھی بات کریں گے. اچھا، ہم اگلی اپنی جو ایک اہم ایشو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب دیکھا گیا معاشرے میں کہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بعض اوقات جہاں ان کے رشتے ہوتے ہیں تو ان سے بغاوت کر کے وہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں. تو گزشتہ روز ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا سینسا میں، اور اس میں بڑا اچھا انہوں نے یہ ٹاپک رکھا ہوا تھا کہ جس طرح پنجاب میں سنا ہے مریم نواز نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے کہ بغیر ولی کے اب نکاح نہیں ہو سکے گا، اگر ہو گیا تو وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا. تو اب یہ ڈیبیٹ جو ہے نا آزاد کشمیر تک پہنچی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی اس کے اوپر قانون سازی ہو اور جو بغیر ولی کے نکاح جائز ہی نہ ہو، اگر ہو بھی جائے کورٹ کے ذریعے تو اس کو رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ جو وہاں تفصیلی گفتگو شنید ہوئی تھی اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں رائے صاحب، جو سینسا میں آل عاشقان رسول رابطہ کمیٹی انٹرنیشنل جو بیسیکلی جو سادات ہیں کوٹلی کے، انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی. تو اس کے پلیٹ فارم سے وہ مختلف سرگرمیاں پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ایک کانفرنس منعقد کی. اس کانفرنس میں نہ صرف سادات اور نہ صرف شیعہ علماء شامل تھے، شریک تھے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے جو بڑے سینئر جو حمایدین تھے، جو دانشور تھے، اسکالر تھے، وہ بھی شامل تھے. تو سب لوگوں نے وہاں پہ گفتگو کی اور وہاں پہ وزیر حکومت بازل نقوی بھی تھے، وہاں پہ ظفر ملک بھی تھے، وزیر ہائر ایجوکیشن، وزیر مال، چودھری اخلاق بھی تھے، اور مختلف جو لوگ تھے وہ وہاں پہ شامل تھے. اور سب لوگوں نے
دو نقطے تھے جس کے اوپر ایک بڑی کانفرنس کی گئی. ایک تو یہ تھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے, اس کو رجسٹر نہ کیا جائے. دوسرا تھا کو ایجوکیشن کے اوپر کہ کو ایجوکیشن اے جے کے میں سے اس کو مکمل ختم کیا جائے, اس کو ایک برائی کی جڑ بتایا گیا. بیسکلی جو مفتی حنیف قریشی ہیں, اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے ممتاز رہنما ہیں, اسکالر ہیں, وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں, مختلف اجتماعات سے بھی خطاب کرتے ہیں, تو انہوں نے وہاں پہ بڑی ٹھوس رائے رکھی. انہوں نے کچھ احادیث کے بھی حوالے دیے, انہوں نے اس پورے معاملے کے اوپر بڑی لمبی چوڑی کو تقریباً 40-45 منٹ کی گفتگو کی, دلائل سے کہ انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ باطل ہے. لیکن وہاں پہ ایک دلچسپ بات انہوں نے یہ بھی کہی رائے صاحب کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ولی کسی لالچ میں آ کے, کسی خاندانی دباؤ میں آ کے تو اس بچی کے ساتھ کسی ایسے شخص کا نکاح کرا دے کہ جس میں وہاں پہ اس کی بچی کی مرضی شامل نہ ہو یا وہ اس کے اسٹیٹس کے برابر نہ ہو, یا یہ دیکھے کہ جی بچہ یورپ میں ہے, کہیں پہ باہر شٹل ہے, وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے, وہ کیا کام کرتا ہے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا, وہ کن سرگرمیوں سے پیسے کماتا ہے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا, اور آپ بچی کا نکاح کسی ایسے شخص سے قرار دیں کہ کل ان کے درمیان نہ چل سکے اور بچی کی مرضی شامل نہ ہو. میرا خیال ہے کہ مفتی حنیف قریشی نے جو رائے دی وہ ان کی رائے یہ تھی کہ والدین کی مرضی ضرور شامل ہو, رضامندی ہو, لیکن بچی کی رضامندی بھی شامل ہو, بچی یا بچے کی رضامندی شامل ہو. ان کو پہلے بتا دیا جائے کہ چونکہ آج دیکھیں نا 2026 ہے, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر دیکھے سنے کر لیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو کو ایجوکیشن والا سسٹم ہے اس سے بھی برائیاں بڑھ رہی ہیں, اور جس طرح وہاں تجویز آئی کہ اس سسٹم کو بھی جو ہے نا ختم ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے, دونوں جو ٹاپکس ہیں رائے صاحب, وہاں پہ تو جو اجتماعی رائے جو سامنے آئی اس تقریب سے وہ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کریں, اور جو مختلف وزرات ہیں انہوں نے کہا کہ جس کو ہم ہمارے یہاں وزارت مذہبی امور ہے اس کے حوالے اس کے بورڈ کے حوالے کریں گے, اور وہ اس کے اوپر ایک مسودہ تیار کریں گے کہ کن چیزوں کے اوپر کن چیزوں کو اسمبلی میں لایا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں لایا جا سکتا. لیکن ایک جو وہ اس تقریب کے جو میزبان تھے ساجد نقوی صاحب, تو وہ ساجد نقوی صاحب اس میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ انہوں نے سوسائٹی کے اندر بڑی ڈیبیٹ کھولی ہے. اب وہ یہ خالی یہ مسئلہ ساجد نقوی صاحب نے جو اٹھایا یہ خالی ساجد نقوی صاحب کا, سادات کا یا شیعوں کا نہیں ہے. یہ بیسکلی ہم AJK میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کئی واقعات ایک ہفتے میں 6-8 واقعات بھی سامنے آتے ہیں. پاکستان میں ہو رہے ہیں, تو ہم یہ ڈیبیٹیبل ایک بات ہے, اور اس کے اوپر مزید جو ہے نا بات چیت ہم جاری بھی رکھیں گے, اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ساجد نقوی صاحب نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے تو مزید اس طرح کی اویئرنیس جو ہے وہ اس طرح کے سیمینار مکالمہ ہونا چاہیے, مزید مختلف شہروں میں بھی منعقد ہونے چاہیے. وہ آلریڈی انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے عاشقان رسول انٹرنیشنل, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مزید ان کو اسٹیپ اٹھانے چاہیے. کاشف میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر بھی بات چیت جاری رکھیں گے, اور خاص کر سیاسی صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو معاملات ہیں, اب دیکھتے ہیں نیا چارٹ آف ڈیمانڈ کیا آتا ہے, اور آزاد کشمیر کی سیاسی جو صورتحال ہے اس حوالے سے کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.